साइफर वाला जो मौजू है उस पर दोबारा से सर उठा लिया। जज बशीर साहब वही जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी सजा सुनाई। मलक रियाज की ब्लैक मनी पकड़ी गई थी, कादर ट्रस्ट वाला केस है, और असल तोशा खाना का केस ये है, घड़ी ली और घड़ी बेच दी। पुराने कवानीन चल रहे हैं। बुशरा बीबी की जो है वो मुलाकात हुई इमरान खान साहब। बुशरा बीबी को तो मिलने की इजाजत दे दी गई, लेकिन जो वकला की टीम गई हुई थी उसको मिलने की इजाजत नहीं दी गई। नई हल्का बंदियां जो हैं उनके लिए कम से कम 120 दिन दरकार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तरफ जो है वो असम्बलियाँ तहरीम हुई है और दूसरी तरफ साइफर वाला जो मौजू है उस पर दोबारा से सर उठा लिया है, जिससे पीटीआई काफी एक्साइटेड नजर आती है कि ले जी जो हमने बात की थी अमेरिका भी वही स्टेटमेंट दे रहा है। जबकि दूसरी तरफ साइफर को देखें, जो खबर नशर हुई है साइफर की बेस पे, उसको अगर हम देखें तो वो ये कहते हैं कि किसी भी मुसद्दका ज़राए ने उसकी तस्दीक नहीं की है। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे इस खबर का आना और फिर ये सारी कंट्रोवर्सी एक दफा फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं किस नजर से देखता हूँ वो तो मैं इस आर्गूमेंट के आखिर में बताऊंगा, लेकिन अगर माजी की तारीख देखी जाए तो इमरान खान साहब ने असम्बली के अंदर से इस्तीफे दिए। उन्होंने बड़ी जबरदस्त पॉलिटिकल मूव की। फिर उन्होंने 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ दी। उन्होंने बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव की। मेरा मतलब है कि हर वो जबरदस्त मूव करते हैं जो उनके गले पड़ जाती है। पहली बात, 2 सूरतें हो सकती हैं कि जो किस खबर में लिखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और ये साइफर जो है इसकी कॉपी फौज में से किसी फर्द ने जो है वो रेयान ग्रिम साहब को दी है। अच्छा, रेयान ग्रिम साहब का जब प्रोफाइल आप सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं तो वो मुसलसल इमरान खान साहब की मोहब्बत के अंदर मरे जा रहे हैं, और उनको टैग करते हैं पीटीआई के लोग मुख्तलिफ अपने इंटरनल कम्युनिकेशन जो उर्दू में भी होते हैं, और वो उनको रीट्वीट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रेयान ग्रिम साहब की जो पोजीशन है एज ए जर्नलिस्ट और इंटरसेप्टर की जो क्रेडिबिलिटी है उसको हम फुल 100 नंबर पे ले लेते हैं, 100 मार्क्स। अभी इसको फिलहाल हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो इमरान खान साहब उसके बाद फिर जो बहुत बड़े इमरान खान साहब के हामी हैं उनके साथ वो 1-on-1 जो है वो पॉडकास्ट करते हुए पाए जाते हैं, जिसके अंदर कोई वकास साहब भी शामिल है, मेरा ख्याल है। हाँ, वकास साहब भी शामिल है जो कि अमेरिका चले गए हुए, वहां पे उनके साथ पॉडकास्ट भी करते हैं। तो एक उनकी हिस्ट्री है इमरान खान की मोहब्बत के अंदर। अच्छा, इस अकाउंट से 2012 में भी इमरान खान की मोहब्बत के अंदर बहुत सारे ट्वीट्स हुए हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गया उसका। अगर हम एक नजर डाल लें उनके ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर और सिर्फ देख लें कि उन्होंने ट्वीट्स क्या कर रखी हैं, अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि नहीं, ये सारी बातें ये दुरुस्त है कि इनको ये फराहम किया गया है कहीं से फौज के अंदर से, और इन्होंने जनाब उसको छाप दिया है। तो उससे जो कंटेंट है उससे बात साबित क्या होती है? उससे बात साबित ये होती है कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए अपना अमेरिकी हुकूमत ने डेविड लू के जरिए इनको कहा, जनरल बाजवा को कहा, और जनरल बाजवा ने आगे 170 अरकान असेंबली को कहा और उन्होंने वोट डाल के इमरान खान साहब को बाहर कर दिया। अब ये कोई लॉजिकल बात नहीं लगती, ठीक है ना? ये लॉजिकल बात नहीं लगती। और ये 2 दिन पहले उन्होंने कहा और बाजवा साहब ने बटन दबाया और 2 दिन के अंदर अदम एतमाद हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, लॉजिकल बात ये लगती है कि इमरान खान साहब ने ये हरकत अगर की है तो ये उन्होंने अपने पांव के ऊपर एक और कुल्हाड़ा मारा, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट अभी तक जो सबसे बड़ा मिसिंग लिंक है पूरे केस के अंदर वो है जब आजम खान का बयान, जो कि वो बाकायदा पेश होके रिकॉर्ड करवा चुके हुए हैं कि साइफर की कॉपी इमरान खान साहब को बड़ी गाला में डिलीवर की गई, और जब मैंने हुकूमत खत्म होने से 2 दिन पहले उन्हें कहा कि वो तो लौटा दें तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिसप्लेस हो गई।
اب اگر ساری کاپیز اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں تو واحد کاپی جو مسنگ ہوگی وہ تو آن ریکارڈ وہ تو عمران خان صاحب کی ہے، اور ان کے اوپر اس کا عذاب ٹوٹے گا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کو جس نے بھی پلاننگ کی ہے، میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے اس کو اڈاپٹ کرنے میں بڑی انڈیسنٹ ہیسٹ کی ہے اور یہ ان کے گلے پڑے گی، اور یہ آپ دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد یہ کہتے پھریں گے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، جس طرح 9 مئی کو ہوئی تھی۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کہانی بیچتی ہے نا کہ 9 مئی کو فوج نے اور آئی ایس آئی نے اپنے لوگ بھجوا کے اور یہ ساری تباہی کروائی اور ہمارے لوگ تو وہاں پہ صرف احتجاج کرنے گئے تھے۔ یہ دیکھیے گا یہ اس بیانیے پہ آئیں گے کہ یہ جناب یہ جو لیک کروائی تھی یہ فوج نے کروائی تھی اور ہمیں بدنام کرنے کے لیے کروایا گیا تھا۔ لیکن بہرحال اس کے اندر کوئی ایسی لاجیکل بات نہیں ہے۔ ایک دو میری ایکس فورن سیکٹری سے بات ہوئی، فورن سیکٹریوں سے، تو میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو لینگویج ہی وہ نہیں ہے جس کے اندر وہ سائفر ہوتا ہے، یہ وہ والی لینگویج نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائفر کا کانٹینٹ لے کے اسے ری رائٹ کیا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیا نہیں جاتا نارملی، ٹھیک ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ جو اوریجنل میسج آیا ہے وہ اوریجنل میسج ہی آگے متعلقہ حکام کو پہنچایا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف سازش ہوگی مستقبل کے اندر۔ آپ دیکھیے گا اس کا نقصان اگر پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں کسی کو پہنچنا ہے تو وہ جناب عمران احمد خان نیازی ہوں گے۔ سر اس سائفر کے نقصان کے علاوہ بھی ان کے ساتھ بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ آج ان کی 2 کیسز میں جو ضمانت کی درخواست تھی وہ بھی معطل ہو گئی، مطلب اس کو کینسل کر دیا گیا، تو وہ تو آلریڈی جیل میں ہے، تو ضمانت ملے یا نہ ملے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور آپ والی بات کہ اب ان کو ایک کے بعد ایک مقدمے میں پھنسایا جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ وہ آگے سچ ہونے والی ہے۔ جی اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اس کی باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے اور یہ اس پلاننگ کا حصہ ہے۔ یہ جج بشیر صاحب وہی جج ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی سزا سنائی تھی۔ اور مزے کی بات یا دکھ کی بات یہ ہے کہ نیب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر نیب کا جج ایک دفعہ تقرر ہو جائے 4 سال کے لیے اور پھر دوسری دفعہ تقرر ہو جائے 4 سال کے لیے، یعنی 8 سال وہ گزار لے، تو اس کے بعد پھر اس کو نئی جج لگایا جائے گا۔ ان کی 2 ٹرم جو تھیں وہ پوری ہو گئی تھیں اس وقت جب یہ سن رہے تھے نواز شریف صاحب کا مقدمہ، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت وفاقی حکومت نے، جو کہ اس کی حکومت تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے تھوڑی سی ہچر وچر کی تھی کہ ان کو ہٹا دیا جائے کیونکہ لیگل کانسٹیٹیوشنلی یہ کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ کہیں سے پریشر آ گیا اور اس پریشر کے نتیجے میں یہ تیسری ٹرم بھی کنٹینیو کر گئے۔ اس وقت ان کی 4تھی ٹرم ہے، یعنی ان کی اپوائنٹمنٹ ہی لیگل ہے۔ ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ اس کے لیگل ریپرکشن کیا ہوں گے۔ دیکھیے ملزم کو جب آپ کسی مقدمے کے اندر ضمانت دیتے ہیں تو اس ضمانت میں توسیع کے لیے اس کی ذاتی حاضری عدالت میں ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگرچہ سپریم کورٹ نے گزشتہ دنوں انہیں ایک ریلیف دیا، ایک کیس ان کا سنتے ہوئے اس کی ججمنٹ ارجنٹ سماعت جو تھی وہ ملتوی کی، تو ان کی بیل کے اندر توسیع کر دی، میرا خیال 18 اگست تک کی کتنے کی توسیع کر دی۔ لیکن جو لوور کورٹس ہیں وہ ایسا نہیں کرتی جہاں سے ضمانت ملا کرتی ہے۔ اب 2 مقدمات ہیں، ایک قادر ٹرسٹ والا کیس ہے جس میں 192 ملین پاؤنڈ جو تھے ملک ریاض کی بلیک منی پکڑی گئی تھی لندن کی جو ہے اللہ کا بھلا کرے پراپرٹی کے اندر سے، وہ نیشنل کرائم ایجنسی UK نے ان پراپرٹیز کو بیچا، جن میں سے 42 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی وہ بھی تھی جو حسن نواز سے، نواز شریف صاحب کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں ان سے خریدی گئی تھی۔ وہ انہوں نے اوپن مارکیٹ میں بیچ کے اتنے پیسے ریکور کیے اور یہ پیسے حکومت پاکستان کو دیے۔ یہ حکومت پاکستان کے ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 جو اسٹیٹ بینک کے پاس کھلا ہوتا ہے اور جس کو ہم قومی خزانہ کہتے ہیں اس میں آنے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کابینہ کی منظوری سے یہ پیسے براہ راست ریاض ملک کے کو جو جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ سے اس میں ایڈجسٹ کر دیے، جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔
اور اس کے عوض پھر انہیں اپنا 450 کنال زمین جو تھی وہ القادر ٹرسٹ کو دی گئی، جس کے اس وقت 2 ہی ٹرسٹی ہیں، ایک عمران خان صاحب اور ایک پنکی پیرنی، بشرا بی بی صاحبہ، اور 50 کنال اراضی انہی تاریخوں میں بنی گالہ کے علاقے میں جناب اپنا بشرا بی بی کے نام پہ ایکسکلوسیولی ٹرانسفر ہوتی ہے، اور جو استغاثہ ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بھی اسی ڈیل کا یا اسی رشوت کے پیمنٹ کا حصہ تھی، ریاض ملک صاحب ان کے نام کے اوپر ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو یہ 500 کنال زمین جو تھی یوں جو ہے وہ انتقال ہوتا ہے۔ اب یہ پورا کیس کہ جناب انہوں نے جب ان کو 192 ملین پاؤنڈ کا فیور دیا تو اس کے عوض انہوں نے یہ تقریباً کوئی بنتا ہے کچھ 5 ارب روپے کا بینیفٹ یہ لیا۔ تو اس کے اندر عمران خان صاحب نے ضمانت کروا رکھی تھی کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، وہ نیب کی جو انکوائری تھی اس کے اندر شریک بھی ہوتے رہے ہیں جب تک وہ جیل میں نہیں گئے تھے۔ اب جناب وہ بیل کی توسیع کے لیے وہ گئے تھے، اور دوسرا توشہ خانہ، اصل جو توشہ خانہ کا کیس ہے، اور اصل توشہ خانہ کا کیس یہ ہے کہ پچھلے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ تحفے لیے اور ان کو بیچ دیا۔ اصل والا جو کیس ہے گھڑی لی اور گھڑی بیچ دی، وہ پچھلے والا جو تھا وہ ٹیکنیکل کیس تھا کہ انہوں نے مس ڈیکلیریشن کی ہے۔ اب جو اصل کیس ہے وہ ہے، اب اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کے وکلا نے ایک درخواست بھی دے رکھی ہے، ہائی کورٹ سے وہ ون کر چکے ہوئے ہیں وہ والا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پچھلے جو 21 سال کے اندر، نہیں 1988 سے آن ورڈ جو ہے وہ تمام جتنے بھی توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے اس کو پبلک کیا جائے، اور جس کے اندر ظاہر ہے ہر ایک نے اس گنگا کے اندر ہاتھ دھوئے ہوئے، وہ بھی ہائی کورٹ سے تو انہوں نے فیصلہ لے لیا ہوا ہے۔ تو اس کا بھی ان کا ایک پوائنٹ ہے اس کے اوپر کہ سب کو اس کے اندر گھسیٹا جائے۔ تو اس لیے ان دونوں ان کی انکوائری چل رہی تھی نیب کے، نیب صرف عمران خان صاحب کی انکوائری کر رہے تھے، اس پہ بھی ان کو بیل ملی ہوئی تھی۔ اب چونکہ وہ پرسنلی اپیئر نہیں ہوئے، ذاتی طور پہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، ان کی بیل جو ہے وہ کینسل ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں کریں گے، اس کو رکھ چھوڑے گی سرکار۔ کیا کرے گی کہ آرڈر ایک سائڈ پہ رکھ دے گی۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کی اس مقدمے میں پیشی جو ہے اس کے امکانات ہوں گے یا آرڈر ہوں گے تو نیب کی ٹیم پہنچ جائے گی ان کو لینے کے لیے۔ یہ ایک قسم کا ڈراوا بھی ہو سکتا ہے اس کی کہ اگر آپ اٹک جیل میں نہ رہے جہاں پہ آج ان کی جو موجودہ بیگم ہے بشرا بی بی کو ان کو جا کے ملی بھی ہیں، تو پھر نیب کی کسٹڈی میں تو ملنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، نہ وکیل ملنے کا، نہ کوئی عزیز ملنے کا، نہ کوئی کھانا آنے کا، نہ کوئی مشقتی ملنے کا۔ یہاں پہ تو 3 مشقتی ملے ہوئے نا عمران خان صاحب کو، جو ان کے مختلف کام کرتے ہیں، میں سے ایک ان کے لیے الگ سے کھانا بھی پکاتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ آج بھی وہ پرانے قوانین چل رہے ہیں۔ یہ والی سہولت ہوتی ہے کہ وی آئی پی قیدی جو ہوتا ہے، جو بی کلاس یا اے کلاس میں ہوتا ہے، اس کو کھانا پکانے کے لیے باقاعدہ لکڑیاں دی جاتی، لکڑیوں والا چولہا، ٹھیک ہے، اور ہانڈی دی جاتی ہے مٹی کی جس کے اندر وہ پکاتے ہیں۔ تو ان کو باقاعدہ روزانہ راشن سے لکڑیاں جاری ہوتی ہیں ان کے چولہے کے لیے، ان کے مشقتی کے چولہے کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر ان کو شاید ڈرانے کے لیے یہ کیا گیا ہو کہ اگر بھائی آپ نے یہ کیا نا تو پھر ہمارے پاس اس کا یہ ہے آلٹرنیٹو، یہ ہے، پھر ہم آپ کو اس میں گرفتار کر لیں گے۔ تو دیکھیں عمران خان صاحب اس طرح کی باتوں سے ڈرنے والے ہیں تو نہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ بشرا بی بی کی جو ہے وہ آج ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو اس ملاقات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اب آگے کا نیا عمل کیا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا؟ کیونکہ ابھی تک وکلا کو تو ملنے کی شاید اجازت نہیں دی گئی، لیکن ان کی بیگم سے ان کی ملاقات کروا دی گئی ہے۔ دیکھیے ہفتے کا دن تھا جب وہ گرفتار ہوتے، اتوار، پیر، منگل اور آج بدھ، جمعرات ہو گیا، بدھ، 4 دنوں کے بعد ان کی فیملی گئی ہے۔ ان 4 دنوں کے اندر جو بہت سارے ناقدین تھے انہوں نے عمران خان صاحب کے حامیوں کے ناک میں دم کیا ہوا تھا کہ وہ بشرا بی بی ان کو ملنے نہیں گئی یا ان کی فیملی ملنے نہیں گئی۔ تو ایک تو یہ پولیٹیکل ضرورت بھی تھی، دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب
جو ہیں وہ جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں انہوں نے بشرا بی بی کو خود سے دور نہیں ہونے دیا. کم وقت میں وہ اگر بیرون ملک بھی گئے ہیں تو مطلب کہ بہت کم عرصے کے لیے وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہیں, 2 3 4 5 دن کے لیے. تو یہ پہلا موقع ہے کہ وہ اس طرح وہ الگ ہیں اور ان کا آپس میں کوئی رابطہ بھی نہیں. ایک تو یہ ایموشنل بھی ہوتی ہے چیز ہے کہ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے کہ ان کو ملنا تھا. دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل ضرورت بھی تھی کہ وہ فیملی جا کے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے. تو لیکن اب یہ دیکھیے کہ بشرا بی بی کو تو ملنے کی اجازت دے دی گئی, لیکن جو وکلا کی ٹیم گئی ہوئی تھی اس کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور ان کو ڈینائی کر دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے, اس میں نے پتہ کیا وہاں سے, انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہر عدالت ہر تاریخ کے اوپر یا روزانہ ایک گروپ آ جاتا ہے کہ ہم عمران خان کے وکلا ہیں اور ہم نے ان سے ملنا ہے, جبکہ ان کا کسی مقدمے کے اندر کوئی نام شام ایز اے وکیل بھی نہیں لکھا ہوتا یا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی اتھینٹک انٹیمیشن بھی نہیں ہوتی, تو پھر ہم ان کو نہیں ملتے تھے. ادروائز تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مل چکے ہیں, ان کے جو اہم وکیل ہیں وہ پنسوٹا صاحب. اب پنسوٹا صاحب نے وہاں پہ وہ جو پکٹ نہیں بنی ہوتی باہر میں جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے مطلب کہ ان کی وردیاں شردیاں پھاڑ دی یا تلخ کلامی ہو گئی ہوگی, تو انہوں نے کہا سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کروا دیا پنسوٹا صاحب کے اوپر. اب وہ تو جا نہیں سکتے, تو جو اور گئے ہیں انہوں نے کہا جی آپ تو وکیل ہیں ہی نہیں, پہلے ہمیں انشور کریں کہ آپ وکیل ہیں, تو ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکتی. اگر یہ مسئلہ حل ہوگا تو کوئی وکلا کی ملاقات ہوگی. دوسری طرف جو مسئلہ وہ ہمارے نگران وزیر اعظم کے نام کا بنا ہوا ہے. مطلب یہ کافی دن پہلے سے پتا تھا کہ جی نگران وزیر اعظم آنا ہے, اس کا نام فائنل ہونے میں ایسا کون سا جو مسئلہ ہے یہ اتنا سنگین, یا یہ خود سے ایسا کوئی کریٹ کیا گیا ہے کہ ابھی تک نام سامنے نہیں آ رہا, اور پھر اچانک سے کوئی نام سامنے آ جائے گا تو کہیں گے کہ نہیں جی اس کے پیچھے یہ وجوہات تھی وہ وجوہات تھی. تو یہ اس پہ اتنی کاروائی کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس حکومت نے میڈیا کے ساتھ کھیلا ہے, پوری طرح کھیلا ہے اس مسئلے کے اوپر. نام فائنل تھا اور 4 لوگ اس کو جانتے تھے. میں 4 کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کے اندر نواز شریف صاحب تھے, شہباز شریف صاحب تھے, آصف زرداری تھے اور جنرل عاصم منیر صاحب تھے. یہ 4 لوگ اس نام سے آگاہ تھے. ان کا تھوڑی بہت ادھر ادھر کے بعد ہو چکا تھا. باقی کیا انہوں نے ڈرامہ. اس کی وجہ ہے نا, اگر فرض کریں آج بھی کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا نام سامنے آ جاتا ہے, جیسے کہ آج ملاقات ہوئی ہے نا جناب اپنا شہباز شریف کی اور راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نا, تو راجہ صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ جی کل پھر ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ راجہ صاحب کی طرف سے صادق سنجرانی صاحب کا نام جو ہے نا وہ اب انہوں نے ایک نیا یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ جی صادق سنجرانی صاحب کا نام دے دیا. کئی لوگ ابھی تک اسحاق ڈار کے نام کے اوپر اصرار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال کے اندر وہ نام ان سب سے ہٹ کے ہیں. یہ سارے نام اس لیے فلوٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ اور میں ان کو ڈسکس کرتے رہیں اور اصلی نام کی طرف توجہ نہ جائے. ٹیکنیکلی سپیکنگ اگر آج فائنل ہو جائے تو پھر ساری لائم لائٹ, ساری توجہ جو ہے وہ تو نئے وزیر اعظم کی طرف چلی جائے گی نا. تو پھر چاچو کو کون منہ لگائے گا, ٹھیک ہے نا. روزانہ وہ تقریب پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لائیو کٹس ہو رہے ہوتے ہیں ان کے. پھر تو اچھی بات ہے نا. شہباز شریف صاحب کو ایک تو اتنے تھوڑے سے ٹائم کے لیے حکومت ملی تھی, اب وہ جاتے جاتے بھی لائم لائٹ نہ انجوائے کریں تو پھر ان کے ساتھ تو زیادتی ہوگی نا. تو چلو ان کو تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں. ہاں, لائم لائٹ میں وہ رہنا چاہتے ہیں, آخری دن تک وہ اقتدار کا انجوائے کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو 3 دن میں ان کا کوئی اتفاق نہیں ہونا, یہ ڈرامہ میں چل رہا ہے جو اس ڈرامے کا اسکرپٹ, مجھے تو یہ لگتا ہے اللہ کرے میں غلط ہوں. اچھا, جاتے جاتے ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی ہیں, اس کے حساب سے اب یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے,
جبکہ دوسری طرف یہ بہت زیادہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جی نگران سیٹ اپ جو ہے وہ لمبا چلے گا، اور شاید آئی ایم ایف نے بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ کوئی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم کے ساتھ یا نگران سیٹ اپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہے. تو آپ کو ان دونوں میں سے کون سی آپشن لگتا ہے کہ وہ ہوگی؟ نگران وزیر اعظم والا جو سیٹ اپ ہے یہ لمبا چل سکتا ہے یا 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے بغیر کسی ایوجت کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نگران حکومت کے جو وزیر قانون بنیں گے اور وہ جی وزیر قانون آتے کے ہی کیا اگر کیونکہ پچھلی حکومت یہ فیصلہ کر گئی ہے کہ انتخابات اگلے جو سینسس ہے اس کے لیٹسٹ سینسس جو ہے اس کے تحت ہوں گے، تو اس کا ٹھیک مطلب ہے کہ لیٹسٹ سینسس کے تحت آپ کو نئی حلقہ بندیاں کرنا پڑیں گی. اب نئی حلقہ صحیح. بندیاں جو ہیں ان کے لیے کم از کم 120 دن درکار ہوتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 4 ماہ. تو 4 ماہ کے بعد اگر انتخاب کا کوئی ڈول پڑتا ہے، اچھا 4 ماہ کے بعد 4 ماہ میں حلقہ بندیاں ہو جائیں گی. ویسے بھی ڈیجیٹل نظام ہے، زیادہ ہو جائیں گی بڑے آرام سے. ڈیجیٹل سسٹم آ گیا ہوا ہے مینول سسٹم سے. میرا خیال ہے 4 ماہ کا عرصہ بھی زیادہ ہے، یہ 2 ہفتوں میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ایک ٹائم دیا ہوا ہے نا کہ اتنے عرصے میں یہ کام کریں گے. پھر وہ نوٹیفائی ہونا ہوتا ہے، پھر ان کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں اس کو کہ جناب یہ میری حلقہ بندی غلط ہو گئی، پھر اس کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں. یہ سارا پروسیس ہوتے ہوئے 6 ماہ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم آج سے بات کریں 6 ماہ کی تو ہم اگست میں بیٹھے ہوئے ہیں، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری. تو بالکل فروری سے پہلے جو ہے وہ انتخابات کا انعقاد جو ہے، اچھا پھر ان کی نئی ووٹرز لسٹ بھی بننا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل اور بالکل اب آپ اپنا نمبر آف ووٹرز کے حساب سے آپ کانسٹیٹوئنسی بناتے ہیں تو وہ بھی ہونا ہوتا ہے. تو یہ ہے اس وقت مسئلہ ہے. انتخابات جو ہے اس کی تاخیر کی بنیاد جو ہے وہ جانے والی حکومت رکھ کے گئی ہے، اور اگر 6 جی ماہ کے اندر یہ انتخابات ہو گئے تو بڑی بات ہوگی. مجھے یہ ہے اللہ کرے فروری مارچ تک الیکشن ہو جائے، کیونکہ مارچ کے اندر سینٹ میں بھی جو ہے وہ آدھا رہ جانا ہے، 2/3 رہ جانا ہے، میرا خیال یہ آدھا رہ جانا ہے. بالکل تو سینٹ کو بھی، اس سینٹ کا جو حلقہ انتخاب ہے وہ صوبائی اسمبلیاں ہیں، تو صوبائی اسمبلیاں اگر اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہوں گی تو آپ کا سینٹ جو ہے وہ ادھورا ہو جائے گا یا غیر مؤثر ہو جائے بالکل گا. تو اس کے لیے بھی کرنا ہے. اور جو ہے آگے اور بھی بہت سارے کام ہیں، اس لیے میرا بالکل خیال، ہاں اس وقت الوی صاحب بھی کنٹینیو کر رہے ہیں نا، تو الوی صاحب کی جی جو کالج ہے، الیکٹرول کالج ہے، وہ بھی صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ہے. تو اگر الوی صاحب جو ہیں وہ اس سسٹم کے اوپر بیٹھے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو ریسکیو کرنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں نا کسی نہ کسی لیول کے اوپر. بالکل آپ کو اگر بالکل یاد ہو تو جو جی اپنا کیا نام ہے صدر رفیق تارڑ صاحب تھے مرحوم، وہ انہوں نے کنٹینیو جی کیا تھا. مشرف صاحب نے جب ماشاء اللہ ایسے لگایا تھا تو رفیق تارڑ نے کنٹینیو جی کیا تھا. اور پھر جب صدارتی پارڈن ہوئی تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک ڈیل کا نتیجہ تھی نواز شریف صاحب کی، اور انہیں جدہ بھیجا گیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو تو اس پارڈن کے جی اوپر انہوں نے بطور صدر دستخط کیے تھے اور پھر وہ گھر گئے تھے. بالکل بالکل. جی ناظرین، آپ نے رضوان رضی صاحب کی بات سن لی ہے کہ اگلے 6 ماہ میں بھی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی. باقی دیکھیں آگے صورتحال کیا بنتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ لڑائی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر شدت اختیار کرے گی. اس پہ رضوان رضی صاحب کا انالیسز ہم آپ کو وقتاً فوقتاً سنواتے رہیں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.